अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि ईरान के शहर कुम में ज़ेर ज़मीन मिसाइल स्टोरेज साइट को निशाना बनाने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आया है, जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, बल्कि इस इंकशाफ ने ईरान के हवाले से अमरीकी इक़दामात की संगीनी पर भी बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए हैं। मुख्तलिफ जंगी माहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का जंग में इस्तेमाल अगरचे नया नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुख्तलिफ माहिरीन का मानना है कि ईरान पर इस्तेमाल किए जाने वाला ये टैक्टिकल हथियार महज 1 किलो टन से 0.5 किलो टन तक का था और इसके असरात को दबाने के लिए इसी साइट पर B-2 बमबार तैयारों की मदद से बंकर बस्टर बम भी गिराए गए, ताकि जो महदूद ताबकारी पैदा होनी थी उन ताबकारी के असरात को दबाया जा सके। अब अगर ये जो इंकशाफ है जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, ये हकीकत पर मबनी हुआ, जिसके भी तहकीकात का आगाज हो चुका है और ईरान ने इस बात का इजहार किया है कि खास तौर पर कुम में होने वाले धमाके का जायजा लिया जा रहा है और इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि क्या वहां पर किसी तरह की रेडिएशन पाई जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका के ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सूरत हाल है बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और इस सारे मामले के लिए बतौर सबूत एक वीडियो को पेश किया जा रहा है और उस वीडियो के चंद स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह कुम का मंजर है, दूर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है जहां पर एक बॉम्ब गिरता है। बॉम्ब गिरने के बाद आग का एक बहुत बड़ा शोला पैदा होता है और उसके बाद वहां पर एक तेज रोशनी पैदा होती है। इस रोशनी ने ही इनफैक्ट वो तमाम सवालात पैदा किए हैं जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है, यानी या तो यहां पर महदूद ताकत वाला यानी 0.5 से 1 किलो टन वजनी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसको इस्तेमाल किया गया है, या यहां पर इतनी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसने इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर जो बरकी हरारत थी वो इस हद तक खारिज की है जिसने एक बहुत बड़े रोशनी का हाला बनाया है। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हाई लेवल के ऊपर या हाई पावर्ड की इस्तेमाल की गई है तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है, क्योंकि इसके भी इंसानी सेहत के ऊपर बहुत ही मुज़र असरात पैदा होते हैं। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से टॉम हॉक मिसाइल एक स्कूल पर गिरा था जहां पर बहुत सारी मासूम बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई थी, और इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस जंग के लिए किसी तरह के असूल और ज़ाब्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वाक़े की तरह का एक और वाक़या सामने आया है और यह वाक़या पार्चन के इलाके में पेश आया है जहां पर एक ज़ेरे ज़मीन साइट को निशाना बनाया गया है और इसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि जिस साइट को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया है वो ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है और इस हमले से पहले और बाद की तस्वीर भी शाया की हैं। उन तस्वीर का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर ज़ेरे ज़मीन एक मरकज का जो ढांचा है वो नजर आ रहा है। बाद अज़ा उस मरकज के ऊपर मिट्टी डालकर उसको बिल्कुल एक हमवार सतह पर किया गया है, जबकि तीसरी तस्वीर में 3 बहुत बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं जो कि मुमकिना तौर पर बंकर बस्टर बॉम्ब के गिराए जाने की वाज़ेह अलामत है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान के ऊपर जिस तरह के हमले कर रहा है और जिस तरीके से ईरानी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है जनाब कि यह सूरत हाल बहुत ही ज्यादा संगीन है। अब यह जो वीडियो जिसका जिक्र मैंने कुम के हवाले से आपके साथ किया है, उस वीडियो में जो शदीद रोशनी और धमाका नजर आ रहा है इसकी मुमकिना तकनीकी वजूहात में ये जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के रवायती तसव्वुर से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकती है। बताया गया है कि इस वीडियो के तज्ज़िये के मुताबिक कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है इसको इस्तेमाल करने के लिए एक फ्लक्स कंप्रेशन जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें किसी तरह का एक कीमियाई मवाद भी मौजूद होता है और उसमें से बरकी मकनातीसी लहर पैदा करने के लिए ये जो केमिकल धमाका है
اس کو کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ایک جوہری دھماکے جیسا تاثر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ نیوکلیر بم جتنا بڑا دھماکہ نہیں ہوتا، لیکن اس مخصوص ڈیوائس کے پھٹنے سے ایک تیز روشنی کا فلیش اور زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشروم بھی ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہی مشروم انفیکٹ اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ یہاں پر کسی طرح کا کوئی محدود پیمانے کے اوپر جوہری ہتھیار کا استعمال کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گزشتہ سال جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی تھی 12 دن کی، اس میں بھی الیکٹرو میگنیٹک پلس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ جو الیکٹرو میگنیٹک پلس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ تہران میں کی گئی تھی، اور اس EMP بوم کے ذریعے اس وقت کے ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس حوالے سے پاکستان نے ایک انفارمیشن، انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن اس وقت ایران کے ساتھ شیئر کی تھی، کیونکہ یہاں پر BLA کے چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جو انڈین کنیکشن رکھتے تھے، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ چابہار پورٹ سے ایک EMP اتاری گئی ہے اور وہ ممکنہ طور پر ایران میں استعمال ہونے والی ہے۔ گزشتہ سال کی ایک ویڈیو کے اندر میں نے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران کے بارے میں امریکن پریزیڈنٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے تمام تر اہداف ایران کے اوپر حملے کے پہلے دن ہی حاصل کر لیے تھے، اور ابتدائی چند گھنٹوں کے اندر ہی حاصل کر لیے تھے۔ اب ایران کے اندر تباہ کرنے کے لیے کوئی ہدف باقی ہی نہیں بچا، اور پھر وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جناب ایران کے حوالے سے جنگ کسی بھی وقت بند کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ کینٹکی میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس اعلان سے، جو کہ انہوں نے اس تقریب سے محض چند گھنٹے قبل دیا ہوتا ہے، اس سے بھی یو ٹرن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ ایران میں اپنی کارروائی اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک تمام اہداف مکمل نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے، ایران پر شدید حملے جاری ہیں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایران کے اوپر کارروائیوں میں اگر تیزی لائی جائے گی، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایران کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو بھی اتنے برے طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا کہ ایران اگلے 25 برس تک جو ہے وہ اس یہ جو تباہی کا جو ایک سیلاب آئے گا اس سے باہر نکلتے نکلتے ان کو 25 برس لگ جائیں گے، یعنی اپنے انفراسٹرکچر بلڈنگ کے اندر ایران کو 25 برس لگیں گے، اور اس عرصے کے دوران ایران کے اندر تباہی کی ایک نئی داستان رقم ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی ایئر فورس اور نیوی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں، ان کے ریڈار سسٹمز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور امریکی فوج نے ایک ہی رات میں ابنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کر دیا ہے، اور ایرانی بحریہ کو سمندر میں مؤثر انداز سے ناکام بنا دیا ہے، ناکارہ بنا دیا ہے۔ لیکن جو حقیقی صورتحال ہے وہ اس سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے ایپک فیوری کے نام سے، اس کے بارے میں اس بات کا انکشاف سامنے آ رہا ہے، بلکہ خود امریکی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے اس سے لے کر اب تک، یعنی محض ابتدائی 6 دن میں امریکہ کو $11.3 بلین کا نقصان ہوا ہے خلیج کے مختلف ممالک پر، اور وہ اسلحہ جو امریکہ کی طرف سے ایران پر استعمال کیا گیا ہے اس کی لاگت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہ جو جنگ ابھی تک امریکہ لڑ رہا ہے اسرائیل کے تحفظ کی، اس جنگ میں امریکن ٹیکس پیئر کے تقریباً $50 بلین جو ہے وہ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی حملوں میں امریکہ کی کم از کم 17 فوجی، سفارتی، فضائی اور دفاعی تنصیبات تباہ ہوئے ہیں، جبکہ متعدد امریکی فوجی ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ایرانی حملوں سے امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون اٹیک سے امریکہ کے مختلف ریڈار سسٹمز کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے اگرچہ میزائل اٹیکس کم ہوئے ہیں لیکن ان کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہمیں ہوتا ہوا
ہوا نظر آ رہا ہے اور نقصانات کی جو شرح ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ جو جس میزائل سائٹ کا قم جیسے تاریخی شہر میں اس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپریشن کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، وہاں پر ابتدائی طور پر اس سٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے یہ جو EMP تھی اس کو استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ جو توانائی کے سرکٹس تھے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد B-2 بمبارڈ طیاروں کے ذریعے GBUs 57A اور B بامز کو استعمال کیا گیا، جنہیں مدر آف آل بمز سے بھی زیادہ طاقتور اور مولک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بنکر بسٹر بامز تقریباً 30,000 پاؤنڈ وزنی ہوتے ہیں، اور ان کی خاصیت اس کا دھماکہ نہیں بلکہ اس کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ بم جو ہے وہ پہلے 200 فٹ یعنی 60 میٹر تک نیچے مٹی یا 60 فٹ تک ٹھوس کنکریٹ کو چیر کر اندر جا سکتا ہے، اور اس کا خول انتہائی سخت سٹیل سے بنا ہوتا ہے تاکہ یہ زمین سے ٹکراتے وقت ٹوٹے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قم میں دھماکے کی اہمیت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے جو پینیٹریشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن یا نیوکلیئر الیکٹرو میگنیٹک پلز ہے اس کا استعمال کیا گیا، اور ایران جنگ کے حوالے سے یہ پہلا موقع ہے جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جو سائٹ جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، پارچین کی سائٹ، یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس سائٹ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایران کی ایک نیوکلیئر فیسلٹی موجود تھی، اور یہ جو پراچین ملٹری کمپلیکس ہے یہاں پر ایک تالاگان 2 فیسلٹی کئی سال سے مغربی انٹیلیجنس ماہرین کے لیے ایک انتہائی حساس جگہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں مبینہ طور پر ہائی ایکسپلوسیو چیمبر موجود تھا۔ اس چیمبر کو بعض ماہرین منی نیوکلیئر ٹیسٹ سیمولیٹر بھی کہتے ہیں، تاکہ یہاں پر جو نیوکلیئر ڈیوائس کے بغیر دھماکے کا سیمولیشن کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے کمپریشن اور دیگر معاملات کو اس ہارڈنڈ سٹیل چیمبر کے اندر رکھ کر دیکھا جائے کہ جناب نیوکلیئر ڈیوائس کو اگر تیار کیا جائے تو وہ کس حد تک یہاں پر کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے یہ ماضی میں بھی جو ہے وہ مرکز رہ چکی ہے امریکن کنسرن کی، اور IAEA یہاں پر بھی اپنا جو تحفظات ہے اس نیوکلیئر فیسلٹی کے بارے میں وہ جو ہے وہ اس کا اظہار کر چکا ہے۔ اب یہ جو فیسلٹی ہے اس کے بارے میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہاں پر بھی اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ اپنی اسکرین پر دیکھیں تو یہاں پر 3 بڑے جو ہولز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر ایک ہی لائن میں بنے ہوئے ہیں، اور امپیکٹ کریٹر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو بنکر بسٹر بامز گرائے گئے تھے ان کی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہی کریٹ ہوا ہے، اور نقصان کس حد تک ہوا ہے اس کے بارے میں تو ابھی ابتدائی طور پر کسی طرح کی معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ البتہ قم کے شہر میں یہ جو الیکٹرک میگنیٹک پلز ہے اس کے استعمال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بہت سارا جو الیکٹرانک کا سامان تھا قم شہر کے اندر، خاص طور پر بجلی کی سپلائی کے حوالے سے گرڈ سٹیشنز یا ٹرانسفارمرز، وہ برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو 0.5 کلو ٹن کا نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن کا استعمال ہے، اس سے بھی محض 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی محدود پیمانے پر تابکاری ہوتی ہے، اور یہ اتنی کم تابکاری ہوتی ہے کہ عمومی طور پر تابکاری کو جانچنے والے جو آلات ہیں وہ بھی اس تابکاری کو جانچ نہیں پاتے، کیونکہ جیسے ہی یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کا استعمال کیا گیا اس کے بعد B-2 بمبارڈ طیاروں کے ذریعے بنکر بسٹر بامز گرائے گئے۔ بنکر بسٹر بام کی پینیٹریشن سے بھی ایک زمینی ہلچل پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرد و غبار بھی یقینی طور پر ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ جو دونوں
عملیات ہیں یہ جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو انفیکٹ ایک عمل کے اوپر جو دوسرا حملہ ہے وہ کور کرنے کا کام کرتا ہے، یعنی اس عمل کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی تک IAEA یا کسی اور انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ قم شہر کے اوپر امریکہ کی طرف سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے بنکر بسٹر بوم کے گرائے جانے کے بعد زیر زمین ہونے والی حرکیات میں تبدیلی کو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے اور وہاں پر زلزلے کی کیفیات کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کا میرے نزدیک تو شاید یہ ایک اشارہ ہے کہ ایک عمل کو چھپانے کے لیے ایک دوسری کارروائی کی گئی ہے، اور چونکہ ایک محدود پیمانے پر ہے، ویسے بھی جو نقصانات امریکہ کو ہوتے ہیں یا ایک ایسا عمل جس کے نتیجے میں امریکہ یا اسرائیل کو نقصان پہنچتا ہے، IAEA وہاں پر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ ہی اسے کچھ سنائی دیتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسکول کے اوپر ہونے والے حملے کو امریکن پریزیڈنٹ تسلیم کرنے سے ہی انکار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جناب یہ جو امریکی بیریا ہے اس کی طرف سے یہ ٹام ہاک میزائل کو فائر کیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی اس اسکول کے اوپر ہونے والے حملے پر امریکہ کی مذمت نہیں کرتی۔ ایسی صورتحال کے اندر وہ کون سا ادارہ ہے جو امریکہ کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ جناب آپ کی طرف سے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کو استعمال کیا گیا ہے؟ انفیکٹ یہ جو حمام ہے اس کے اندر سارے ہی امریکہ کے ڈر سے ننگے ہیں، کوئی جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور واقعتاً یہ بات درست ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے ایران ہی ایک آخری رکاوٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے یا ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل نواز حکومت سامنے آتی ہے تو یہ آخری رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلم دنیا حقیقت میں اسرائیل اور امریکہ کے ہی رحم و کرم پر ہوں گے۔ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آ کر جو بھی کارروائی کر لیں، کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا پائے گا۔ اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔